बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। बच्चों, पिछले लेक्चर में जो कि चैप्टर ज़ियाउल हक़ से मुताल्लिक़ था, उसमें मैंने आपको मार्शल लॉ के दो अदवार के बारे में डिटेल बताई। पहला दौर मार्शल लॉ का, जिसको ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया गया, और इसके ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें ये कि इंतखाबात का अल्तवा। फिर दूसरा दौर जो मार्शल लॉ का था 77 से अक्टूबर 1979 तक, उसमें मेन पॉइंट्स जो थे नुसरत भुट्टो केस, दूसरा कौमी हुकूमत का क़याम, और तीसरा जो था अहम बात वो भुट्टो साहब की फांसी थी, और उसके साथ नई काबीना का इंतखाब और इंतखाबात की तैयारी, जिसमें जब काबीना को अनाउंस किया गया जो कि 15 वज़रा पर मुश्तमिल थी, और जिनके नाम मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताए, लेकिन साथ ही सिविलियन जो वज़रा थे उन पर यह बात वाज़ेह कर दी गई कि 31 मई के बाद जो शख्स भी इस काबीना में शामिल रहेगा वो इंतखाब में हिस्सा लेने का अहल नहीं होगा। 20 जून के ऐलान के मुताबिक पोलिंग की तारीख 17 नवंबर मुकर्रर की गई। कमीशन ने स्केड्यूल भी अनाउंस किया। 25 सितंबर 1979 को बल्दियाती इलेक्शन हुए जो गैर जमाती बुनियादों पर थे। कौम ने ज़ाहिर है इसमें वोट डालने का हक़ इस्तेमाल किया। नए सियासी कारकुनों की कसीर तादाद सामने आई, और ये लोग ऐसे थे जो कि हुकूमत से ताउन करना चाहते थे। अब हम आते हैं तीसरा फेज़ मार्शल लॉ का, जो कि सख्त फेज़ था। इसमें बड़ी अहम बातें हैं जो तारीख़ी एतबार से बड़ी लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट रखती हैं हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और ये जो दौर है 1979 अक्टूबर से अगस्त 1983 तक का है। अब आम तौर पर यह ख्याल किया जाता था कि भुट्टो को मैदान से हटाने के बाद फ़ौजी जनरल को मस्बत नताइज का यकीन हो जाएगा और मुल्क में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। 15 अक्टूबर 1979 को सदर ज़िया ने कौम से ख़िताब किया और 17 नवंबर को होने वाले इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। सियासी जमातें कल अदम करार दे दी गई, दफातर सील हो गए, अखबारात पर पाबंदी लगा दी गई और दूसरे अखबारात पर सेंसर भी लगा दिया गया। सदर साहब ने कहा कि मार्शल लॉ अब सख्त किया जाएगा ताकि इसके मकासद हासिल हो सकें और मौजूदा हुकूमत के दौर में अवामी ख्वाहिशात की तकमील हो सके। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में तरामीम की जाएंगी। इस्लामी निज़ाम के नफाज के अमल को ज़्यादा एक्सेलरेट किया जाएगा, यानी बढ़ाया जाएगा, तेज़ किया जाएगा। इसके अलावा रिश्वत, डकैती और चोरी का ख़ात्मा किया जाएगा। करप्ट अफसरान का सफाया किया जाएगा। तालीमी इदारों को सियासत से पाक करके दरसगाहें बनाया जाएगा। मुल्क में मगरबी जमहूरियत की जगह इस्लामी शोराई निज़ाम के क़याम के लिए अमली तौर पर इक़दामात उठाए जाएंगे। इस मरहले पर 27 दिसंबर 1979 को रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, अपनी फ़ौजें काबुल भेज दी। रूसी मदाखलत जो अफ़गानिस्तान में हुई, इसने पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजाई। पूरी कौम अब इस मसले की तरफ मुतवज्जे थी और आइंदा के कई साल, बल्कि अगर हम तारीख़ी एतबार से और तारीख़ी तनाजुर में देखें तो कई दिहाइयाँ इस ही मसले के गिर्द घूमते रहे। ज़ियाउल हक़ ने इस बारे में जो पॉलिसी अपनाई उससे उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जाता गया। इस्लामी इनकलाब के अज़ाइम के ऐलान के साथ साथ जिहाद का एहतमाम, ये ऐसी बातें थीं जिनकी वजह से सियासी कारकुनों के अलावा
مختصراً یہ کہ افغانستان میں روسی مداخلت کے بعد صورتحال ایسی ہو گئی کہ لوگ ضیاء حکومت کے خلاف کسی تحریک میں حصہ لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ 9 مارچ 1981 کو نئی کابینہ نے حلف اٹھایا، جس میں جنرلز، ٹیکنوکریٹ اور مسلم لیگی جو وفادار تھے وہ شامل تھے، اور اس کابینہ میں آغا شاہی، علی احمد خان، الہی بخش سومرو، فخر امام، ارباب نیاز محمد، غلام دستگیر خان، غلام اسحاق خان، ایئر مارشل انعام الحق، میجر جنرل جمال دار، محمود ہارون، محمد عباس خان عباسی، محمد علی خان ہوتی، وائس ایڈمرل فاضل جنجوعہ، محی الدین بلوچ، ڈاکٹر نصیر الدین جوگیزئی، راجہ سکندر زماں، میجر جنرل راؤف فرمان علی خان، لیفٹیننٹ جنرل سعید قادر، شریف الدین پیرزادہ اور راجہ ظفر الحق مکمل وزیر تھے۔ عفیفہ ممدوٹ، محمود علی، ظفر اللہ خان جمالی وزرائے مملکت۔ یہ عارضی کابینہ جو در حقیقت اس وجہ سے بنائی کی گئی تھی کہ مستقبل کی نئی قیادت کو پروان چڑھایا جا سکے، اور اس موقع پر ضیاء نے فوری انتخابات کے انعقاد کو خودکشی کے مترادف قرار دیا۔ عارضی حکومت کے قیام کے 2 ہفتہ بعد 24 مارچ کو عبوری آئین نافذ کیا گیا، جس میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی 162 دفعات یا تو حذف کر دی گئیں یا ان میں ترمیم کر دی گئی۔ اس میں نہ قرارداد مقاصد تھی اور نہ بیسک رائٹس۔ صدر کو مجلس شورا نامزد کرنے اور ایک یا ایک سے زیادہ نائب صدر مقرر کرنے کا حق مل گیا۔ صدر کو دستور میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں اور ترمیم کرنے کا حق مل گیا۔ ججز پر پابندی لگا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ وہ نئے دستور کے تحت دوبارہ سے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ نئے دستور میں چونکہ اعلیٰ عدالتوں کو فوجی عدالتوں کے خلاف کوئی بھی حکم جاری کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے متعدد ججز خود ہی علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے اس کے تحت حلف نہیں اٹھایا، یا پھر مارشل لاء انتظامیہ نے ان کو حلف اٹھانے کی دعوت ہی نہیں دی۔ ان ججز میں جسٹس شیخ انوار الحق، چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی شامل تھے، جنہوں نے عبوری آئین سے اختلاف کرتے ہوئے حلف اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اس طرح جسٹس علیم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس دراب پٹیل اور جسٹس فخر الدین جی ابراہیم نے بھی حلف اٹھانے سے انکار کیا۔ جسٹس مولوی مشتاق صاحب کو حلف اٹھانے کی دعوت ہی نہیں دی گئی۔ ہائی کورٹ کے بھی متعدد ججز نے احتجاجاً علیحدگی اختیار کی۔ اس عبوری آئین کے نفاذ کے لیے بھی نظریہ ضرورت کا سہارا لیا گیا، جس کے تحت نصرت بھٹو کیس میں، جس کا میں پچھلے لیکچر میں تذکرہ کر چکی ہوں، صدر کو آئینی نوعیت کے فیصلے کرنے کا مجاز قرار دے دیا گیا تھا۔ اور یہ بدقسمتی ہے ہماری سیاسی تاریخ کی کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی بہت سارے فیصلے اسی طرح سے نظریہ ضرورت کے تحت کیے گئے۔ 1981 میں صدر ضیاء ایک نامزد وفاقی کونسل یا شورا کے قیام کے لیے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے مشورے کرتے رہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے جو قابل ذکر لیڈر ہے اس نے اس کی تائید نہ کی، پھر بھی انہوں نے 24 دسمبر 1981 کو 350 ارکان پر مشتمل مجلس شورا کا اعلان کیا، جس میں 287 ممبرز کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ انتخابات ہمیشہ کے لیے
مطلب انہوں نے یہ ساتھ ہی اعلان کیا کہ جو انتخابات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ملتوی نہیں کیے گئے، لیکن موجودہ حالات میں عام انتخابات کروانا قومی سلامتی، ملکی یکجہتی اور امن عامہ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا اگر الیکشن کروا دیے گئے۔ اس نامزد شورا کو اسلامی اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل اور دوسرے نمبر پر ملک میں اسلامی جمہوریت کے قیام میں مدد دینا تھا۔ مجلس شورا میں پیپلز پارٹی سے متعلق بھی لوگ شامل ہوئے وفاداریاں تبدیل کر کے۔ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے قائدین نے اس میں شرکت سے انکار کیا، البتہ جو ان کے اثر میں پیشہ ورانہ تنظیمیں تھیں مختلف، ان کو اس میں شمولیت کی اجازت دے دی۔ 1980 میں ضیاء الحق کی مخالفت کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھی، لیکن 1981 میں ضیاء کی مخالفت میں ایک نئے اتحاد نے جنم دیا جس کا نام MRD موومنٹ فار ریہیبلیٹیشن آف ڈیموکریسی اس کا نام تھا۔ اس میں 9 جماعتیں شامل تھیں: پیپلز پارٹی، تحریک استقلال، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، ریپبلکن پارٹی، جمعیت العلماء پاکستان، پاکستان مسلم لیگ کونسل، کشمیر مسلم کانفرنس، نیشنل فرنٹ اور مزدور کسان پارٹی۔ پیپلز پارٹی نے نئے اتحاد میں شمولیت اس لیے اختیار کی کہ اس کے لیے تنہا سیاسی جدوجہد کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ اس کے لیے اس کی قیادت نے انتقامی سیاست کو ترک کر کے اور دوسری جماعتوں کی مدد سے اقتدار حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نصرت بھٹو نے تمام فوجی جنرلز کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے اب صرف اپنی توپوں کا رخ ضیاء الحق کی طرف موڑ دیا۔ اس کے علاوہ سردار عبدالقیوم خان، فضل الرحمان، سردار شیر باز مزاری، اصغر خان، معراج محمد خان اور فتح یاب خان بھی شامل تھے۔ ان قائدین میں سے بہت سے بھٹو کے خلاف جدوجہد میں شریک رہے تھے۔ اب انہوں نے جو مارشل لاء سے توقعات وابستہ کی تھیں وہ پوری نہیں ہوئی تھیں، اس لیے انہوں نے بحالی جمہوریت کے لیے نئی تنظیم قائم کی۔ اسی سال یعنی 1981 میں الذوالفقار قائم ہوئی، جس کو لیڈ کر رہے تھے بھٹو صاحب کے صاحبزادے مرتضیٰ بھٹو۔ اس تنظیم کا پہلا کارنامہ یعنی الذوالفقار کا پہلا کارنامہ 2 مارچ 1981 کو PIA کے بوئنگ طیارے کا اغوا تھا، جس میں 130 مسافروں کے عملے کے 11 ارکان سوار تھے۔ طیارے کو کابل لے جایا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو نے اغوا کنندگان سے ملاقات کی۔ 4 مارچ کو اغوا کنندگان نے 18 خواتین، 10 بچوں اور 2 بیمار مردوں کو رہا کر دیا۔ ضیاء اس وقت سعودی عرب کے دورے پر تھے۔ انہوں نے 3 مارچ کو جدہ میں پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے اسے ایک معمولی واقعہ قرار دیا۔ 6 مارچ کو اغوا کنندگان نے طیارے پر سوار ایک فوجی افسر طارق رحیم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور لاش جہاز سے نیچے پھینک دی۔ اس کو اس لیے ہلاک کیا گیا تھا کہ اس نے مرتضیٰ بھٹو کو پہچان لیا تھا۔ طیارہ یہاں سے دمشق پہنچا دیا گیا، جہاں پر بالآخر جنہوں نے ہائی جیک کیا تھا یہ مطالبہ ان کا مان لیا گیا کہ 55 گرفتار جیالوں کو رہا کر کے دمشق پہنچایا جائے، اور یوں 15 مارچ کو پاکستانی باشندے اور طیارہ آزاد ہو گیا۔ ہائی جیکرز نے غیر ملکی صحافی کو بتایا کہ ہم بھٹو ازم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ 6 یا 7 روز تھے جس میں پوری قوم نے بڑی اذیت برداشت کی، اور عام آدمی کا جو MRD کے حوالے سے تاثر تھا وہ بھی خراب ہو گیا۔ حکومت کو مخالفانہ پروپیگنڈا کا موقع ملا۔ جنرل ضیاء نے اغوا کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈالتے ہوئے کہا، دہشت گرد جمہوریت نہیں لا سکتے۔ PPP کے لیڈروں نے خود بھی اس زمانے میں حکومت اور اسلام پسند جماعتوں کے خلاف بیان بازی کر کے اپنا امیج خراب کر لیا تھا ایک حد تک۔
ضیاء الحق کی نامزد وفاقی شورا جو ہے اس کا پہلا اجلاس 11 جنوری 1982 میں اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں صدر نے شورا کے قیام کے مقاصد، فرائض اور حدود کی وضاحت کی۔ بنیادی طور پر بچوں اس ادارے کے قیام کا مقصد ضیاء الحق کے نزدیک یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ عوامی جذبات جو ہے وہ ان کے سامنے آتے رہیں، عوام کی بھڑاس جو ہے وہ سیفٹی والو مجلس شورا کے سیفٹی والو سے نکلتی رہے، اور دنیا میں بھی یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شورا کے ذریعے بہت سے سیاسی کارکنوں کا ان سے رابطہ ہوا، اور عوام کے خیالات کو متاثر کرنے والی بہت سی شخصیات ان کے قریب آئیں، اور بہت جلد شورا کے اراکین اور قوم کو معلوم ہو گیا کہ شورا کے ارکان کی باتیں سنی کم جاتی ہیں اور انہیں سنایا زیادہ جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو نہایت خلوص کے ساتھ اصلاح احوال کے لیے اس شورا کے رکن بنے تھے وہ مایوس ہو گئے۔ بہرحال 1982 میں صورتحال یہ تھی کہ ضیاء اور ایم آر ڈی دونوں سیاسی بیانات دیتے رہے۔ ضیاء افغانستان کے مسئلے سے نپٹنے میں مصروف رہے۔ پاک امریکہ تعلقات بھی رشیا کے مداخلت کی وجہ سے بڑے خوشگوار تھے، تاہم عوام میں اضطرابی لہریں موجود تھیں۔ میاں طفیل محمد جیسے سنجیدہ سیاستدانوں نے بھی ضیاء الحق پر انتخابات کے حوالے سے وعدہ پورا کرنے پر زور ڈالا۔ پھر وکلاء کا کنونشن ایک بڑی تحریک کے آغاز کی نشاندہی کر رہا تھا۔ عوام کے جو غصے ہے اس کا اظہار کبھی کرکٹ میچز پر ہنگاموں سے نمایاں ہوتا اور کبھی طالب علموں کی ہڑتالوں سے۔ پولیس اور طالب علموں کے درمیان تصادم جو کراچی کے علاوہ دوسرے شہروں مثلا پشاور میں بھی ہوا وہ بھی الارمنگ تھا۔ ان حالات میں ضیاء نے بالآخر 12 اگست 1983 کو اعلان کیا کہ مارچ 1985 تک عام انتخابات منعقد کروا دیے جائیں گے اور اگست 1985 تک منتخب نمائندوں کو اقتدار منتقل کر دیا جائے گا۔ 1983 میں ایم آر ڈی نے بیان بازی سے آگے بڑھ کر تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ 5 جولائی 1983 کو مارشل لاء کی 6ٹھی سالگرہ کے موقع پر ایم آر ڈی نے یوم سیاہ منانے کی اپیل کی۔ سیاہ جھنڈیاں تقسیم کی گئی، مہکانوں پر لہرانے کے لیے احتجاجی مظاہروں کا پروگرام بنایا گیا۔ کہیں مختلف شہروں میں کالی پٹیاں بھی باندھی گئیں، لیکن چونکہ حکومت نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھیں تو اس لیے یہ یوم سیاہ کا پروگرام ان کا اتنا کامیاب نہ رہا۔ عوام تو خیر کیا ساتھ دیتی، خود ایم آر ڈی کے ارکان اور سیاسی کارکنوں نے بھی ایسا کرنے سے گریز کیا، اور اس طرح سے ایم آر ڈی یوم سیاہ کا تاثر دینے میں بری طرح ناکام رہی۔ پھر اس نے 14 اگست 1983 کو سول ڈس اوبیڈینس یعنی سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور جس کا نام پاکستان بچاؤ تحریک تجویز کیا گیا تھا۔ اس دن 14 اگست 1983 کو ایم آر ڈی کے کارکنان نے قائد اعظم کے مزار پر سیاہ جھنڈے لہرائے، اندرون سندھ ریل کی پٹری اکھاڑ دی گئی۔ دوسرا قابل ذکر واقعہ 18 اگست کو رونما ہوا جب دادو میں ایم آر ڈی کے جلوس کے شرکاء نے دادو جیل پر حملہ کر کے 102 قیدیوں کو فرار ہونے کا موقع فراہم کیا۔ مورو، دادو اور اندرون سندھ میں کئی جگہ پر تھانوں میں اور حوالاتوں سے خطرناک قیدی چھڑا لیے گئے جو بعد میں تخریب کاری میں ملوث ہو گئے۔ ضیاء حکومت نے ستمبر 1983 میں بلدیاتی انتخابات منعقد کرائے۔ یہ انتخابات غیر جماعتی تھے، لیکن ان میں سیاستدان حصہ بھی لے سکتے تھے۔ پیپلز پارٹی نے عوام دوست کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے اس کو جماعتی رنگ دے دیا۔ عوام جو کہ ظاہر ہے اتنی زیادہ ہماری پڑھی لکھی نہیں، ان کا انتخابات اور ووٹ ڈالنے کا شوق تو پورا ہو گیا، اور ضیاء کو دوسری طرف سے سیاسی کارکنوں سے ملاقات کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی میسر آ گیا۔ انہوں نے کچھ دیر تک بلدیاتی کنونشن منعقد کر کے اپنے مجوزہ نئے نظام میں 9 منتخب بلدیاتی نمائندوں کو اہمیت دینے کے وعدے کر کے انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کی، اور ان بلدیاتی الیکشن سے عوام کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ ضیاء انتخابات کروانے میں سنجیدہ ہیں۔
ضیاء کی طرف سے انتخابات کے اعلان اور سیاسی سرگرمیوں اور جماعتوں پر سخت پابندیوں سے یہ بات تو واضح تھی کہ یہ غیر جماعتی انتخابات ہوں گے۔ نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو دونوں باہر چلی گئیں۔ MRD کا اجلاس ایئر مارشل اسد خان کے گھر پہ ایبٹ آباد میں منعقد ہوا اور فیصلہ ہوا کہ غیر جماعتی الیکشن کی صورت میں MRD انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی، اور یوں سیاستدانوں نے ضیاء الحق کا مقصد پورا کر کے ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ 1984 میں ضیاء نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اچانک اعلان کیا کہ ان پر اور ان کی پالیسیوں پر اعتماد کے لیے 19 دسمبر کو ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ریفرینڈم ہوگا، جس میں عوام کی ہاں کا مطلب موجودہ حکومت اور اس کی پالیسیوں پر اعتماد ہوگا، اور آئندہ 5 سال کے لیے صدر ضیاء کو صدر منتخب کر لیا جائے گا۔ اب یہ غیر معمولی طریقہ تھا جس کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ یہ صرف ایک بار اختیار کیا گیا۔ ضیاء نے لوگوں سے حمایت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میری حمایت میں آپ کا ووٹ 23 مارچ 1985 تک اسلامی جمہوریت قائم کرنے کے حق میں ووٹ ہوگا۔ پاکستان میں نظام اسلام کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے، آگے بڑھیے اور اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے اس مستقبل کو محفوظ کیجیے۔ سیاسی جماعتوں کا اس بیان پر ملا جلا رد عمل تھا۔ MRD نے ریفرینڈم کے بائیکاٹ کی اپیل کی، وفادار عناصر نے خیر مقدم کیا، پیسا پگھاڑا نے پیشن گوئی کی کہ ریفرینڈم میں 95% ووٹ ڈالے جائیں گے اور وزیر اعظم ہم میں سے کوئی بنے گا۔ جماعت اسلامی کے شورا کے ارکان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان کی تو اساس ہی اسلام پر ہے، اس لیے کسی ریفرینڈم کی ضرورت نہیں۔ شورا کے بہت سے ارکان ریفرینڈم کے بائیکاٹ کے حق میں تھے، لیکن آخرکار طے ہوا کہ میاں طفیل محمد صاحب صدر سے ملاقات کر کے ان سے شرائط منوائیں اور پھر فیصلہ کیا جائے۔ ان شارٹ مختصر طور پر یہ کہ کچھ شرائط پر حمایت کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرکاری اعلان کے مطابق ریفرینڈم میں 62.16% کے حساب سے ووٹ ڈالے گئے۔ ضیاء نے 97.71% پازیٹیو ووٹ سے کامیابی حاصل کی۔ رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 3,50,00,000 تھی، جن میں سے 2,18,00,000 ووٹ ڈالے گئے اور ان میں سے 2,13,00,000 نے ہاں پر مہر لگائی۔ اس کے برعکس MRD کا دعویٰ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5% سے 10% ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا، اور یہ بھی غیر جانبدار ذرائع سے اس حقیقت کا انکار بھی ممکن نہیں کہ ریفرینڈم کو کامیاب کروانے میں سرکاری فرشتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ لیکن MRD بھی ریفرینڈم سے پہلے اور نہ ریفرینڈم کے بعد اپنے مقاصد میں کوئی بڑی پیش قدمی حاصل کر سکی۔ ریفرینڈم کا یہ فائدہ ایک بڑا جو ہوا وہ یہ کہ پوزیشن مستحکم ہوگی ضیاء الحق کی، اور نئے انتخاب کے انعقاد میں وہ زیادہ پر اعتماد ہو گئے۔ 12 جنوری 1985 کو قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 25 فروری اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 28 فروری کی تاریخیں دی گئیں۔ 16 جنوری کو ان رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے عہدیداروں کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی۔ اس اعلان سے جو سیاسی لیڈر انتخاب کے اہل قرار پائے ان میں نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، مصطفیٰ جتوئی، ولی خان، شیرباز مزاری، بیگم نسیم ولی خان، ٹکا خان اور جنرل نصیر الدین بابر بھی شامل تھے۔ لیکن MRD نے انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد محمد خان جنیجو، الہی بخش سومرو، ظفر اللہ خان جمالی اور محی الدین بلوچ بلا مقابلہ MNA منتخب ہوئے، لیکن ان کے مخالفین میں سے کسی کو نہ اغوا کیا گیا نہ فنی بنیادوں پر ان کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے۔ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر تھے جو شیڈول کے مطابق 25 اور 28 فروری کو مکمل ہو گئے، اور ایک طویل انتظار کے بعد بالآخر انتخابات کا ضیاء الحق کا وعدہ پورا ہوا۔ منتخب ارکان کی اکثریت حکومت سے تعاون پر آمادہ تھی، اس لیے مارشل لا اٹھانے کے اقدامات میں سہولت تھی۔ 10 مارچ 1985 کو ضیاء نے 73 کے آئین کی